तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम ईमान के सूरमाओं के सिलसिले का मुताला कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त के इख्तिताम पर अजीम यूसुफ की बात की गई, जिसने ईमान से अपनी ज़िंदगी के आखिर में इसराइलियों के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों के हवाले से हिदायत जारी की। आज हम अपने मुताले का आगाज़ 11वें बाब की 23वीं आयत से करेंगे, जो मूसा के किरदार के हवाले से है, जो अजीम तरीन यहूदी किरदारों में से एक है और जिसका ताल्लुक शरीयत से है। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया डॉक्टर फरीद। हम 11वें बाब की 23वीं आयत पर हैं, जो ईमान के उन मनाजिर के मुतालिक है जो मूसा में नजर आए। अभी मैं चंद आयात पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। मूसा के वालिदैन में ईमान का इजहार कैसे हुआ? जब आप देखेंगे किसी का ईमान बहुत बढ़ गया है तो उसके घराने पर गौर किया जाता है कि वो कहाँ पला बड़ा, और मूसा इसकी एक मिसाल है। जब मूसा पैदा हुआ तो फ़िरौन ने एक फरमान जारी किया कि इब्रानियों में जो भी बेटा पैदा हो उसे दरियाए नील में डाल दिया जाए। मूसा के वालिदैन को एक बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश थी, क्योंकि उनका बेटा बहुत खूबसूरत था। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि उसमें जिस्मानी खूबसूरती से बढ़कर कुछ था, क्योंकि वो खुदा की नज़र में खूबसूरत था। अमाल 7 के मुताबिक, यानी कि वो मुनज्जी हो सकता है जिसे भेजने का वादा खुदा ने कर रखा है, जो उसके लोगों को मुल्क के मिस्र से बाहर निकाल लाएगा। और इसीलिए उन्होंने उसे दरियाए नील में डालने का फैसला कर लिया था। यहाँ मुसन्निफ मूसा के वालिदैन की 3 बातों को जाहिर करता है। पहले वो कहता है, ईमान ही से मूसा के वालिदैन ने उसे 3 माह तक छुपाए रखा, बजाय इसके कि वो उसे दरिया में डाल देते। और ईमान ही हमें इंसान के खौफ और उसके फैसलों से इनकार करना सिखाता है। दूसरा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है। और मैं कहूँगा कि ईमान फ़हम और रूहानी इम्तियाज़ बख्शता है। हालांकि बहुत से बच्चे पैदा हुए, लेकिन खुदावंद से एक बच्चे को ख़ास बनाएगा। और जहाँ तक हमारी बात है, जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं, चाहे लड़के हों या फिर लड़कियाँ, हमें खुशी नहीं मनानी चाहिए, बल्कि मांगना चाहिए कि खुदा इनके वसीले से जलाल पाए। तीसरी बात, वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान दलेरी अता करता है। ईमान लापरवाही नहीं बल्कि दलेरी बख्शता है। लेकिन सादिक शेर बब्बर की मानंद दलेर है। सही। और यही वो 3 अहम बातें हैं जो
موسیٰ کے والدین کے ایمان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ جی، وہ نہ ڈرے۔ آگے وہ کہتا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ بتائیے کہ موسیٰ کی زندگی میں اس انکار سے ایمان کیسے ظاہر ہوا؟ موسیٰ ایمان کے ان سورماؤں میں سے ہے جس نے نہ کہا۔ اس کا اظہار 3 باتوں میں ہوا ہے۔ پہلے، اس نے مصر کے اختیار اور شہرت کو چھوڑا۔ اگر ہم 300,000 برس پیچھے جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ فرعونی گھرانوں کا اس وقت بہت رعب اور دبدبا تھا، اور بالکل اسی طرح مصری ہتھیاروں اور فوج کا بھی تھا، اور موسیٰ فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا، یعنی کہ تاجدار شہزادہ ہونے کا امیدوار۔ یہ کیسی بڑی عظمت ہے۔ وہ مصر میں بہت مشہور اور معروف تھا، اور بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا، پر اس نے 2 میں سے ایک راہ کا انتخاب کیا۔ یا تو وہ شہرت اور عظمت حاصل کرے، یا پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کے لوگوں سے اتحاد کر لے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے، تاکہ خدا اسے نجات کی خاطر استعمال کرے، اور اس نے لوگوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ آج ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم خدا کی طرف ہوں گے، اور ایمان ہمیں خدا کی طرف لاتا ہے، اور ہم روزمرہ کے فیصلے خدا کی مرضی سے کرتے ہیں، جس میں خدا کے لوگوں کی بھلائی ہوتی ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اس نے مصر کی شہرت کو ترک کیا، یعنی زندگی کی شیخی۔ دوسرا، اس نے مصر کی لذتوں سے انکار کیا، جو کہ جسمانی اور وقتی خوشی اور اطمینان پر مبنی تھیں۔ وہ محل میں رہ رہا تھا جہاں چاروں طرف لونڈیاں تھیں اور اچھا کھانا تھا، جبکہ بنی اسرائیل غالباً جھونپڑیوں میں رہ رہے تھے اور اینٹیں بنانے کا کام کر رہے تھے، اور وہ بھوسا جمع کرتے اور اسے مٹی میں گونتے تھے تاکہ اینٹیں بنا سکیں۔ لہذا بہت بڑا فرق تھا، لیکن ہر ایک شے اس کے اختیار میں ہونے کے باوجود اس نے مصر کی لذتوں سے انکار کیا، اس لیے نہیں کہ وہ سادھو تھا، بلکہ اس نے سمجھ لیا کہ خداوند ان کے ساتھ ہے، سو اس لیے اس نے ان لوگوں کے ساتھ ہونے کا فیصلہ کیا۔ قطع کلامی معاف کیجیے، جو بات یہاں لکھی ہے کہ خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا، یعنی کہ اس نے عبرانیوں کو دیکھا جو خدا کے لوگ تھے کہ ان سے بدسلوکی ہو رہی ہے۔ یہاں بھی ایمان کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ ایمان کی رویا ہے۔ صحیح۔ اس نے مصر کے خزانوں سے انکار کیا۔ ان میں سے بہت سا خزانہ وقتاً فوقتاً لوٹا گیا، پھر بھی لوگ بقایات سے ہی چکا چوند ہو جاتے ہیں، اور جب دنیا کے عجائب گھروں میں اس کی نمائش کی جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ کے دنوں میں یہ خزانہ کیسا ہوگا۔ کیوں موسیٰ، کیا تو نے ان خزانوں سے انکار کیا؟ میں کہوں گا کہ اس کا جواب ہوگا کہ میرے خداوند کے ساتھ پیروی اور خدا کے لوگوں کے ساتھ تعلق کے ابدی اثرات ہیں، جبکہ دنیا کے خزانوں کا لطف وقتی ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ سو اس نے اس وقت چیزوں کے مقابلے ابدی چیزوں کو اہم جانا جو موت کے بعد بھی رہتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ ایمان خدا سے ایک ذاتی تعلق ہے۔ میرا مطلب کہ ایمان میں خدا جس طرح میرے ساتھ معاملات کرتا ہے، ضروری نہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے۔ تصور کیجئے کہ عبرانی رہنماؤں میں سے ایک نے موسیٰ سے کہا ہوگا کہ تو کہاں جا رہا ہے، اور اس نے جواب دیا ہوگا کہ میں محل کو چھوڑ دوں گا اور تمہارے ساتھ مٹی میں اتروں گا۔ اس نے موسیٰ سے کہا ہوگا عقل مندی محل میں ہی رہنا ہے، کیونکہ تیرا محل میں سیاسی مقام ہمارے لیے سب سے بڑی مدد ہوگی۔ شاید آج بھی ہم کچھ ایسا ہی سنتے ہیں، سو ہمیں اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر شخص سے انفرادی طور پر معاملات کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ خدا جو میرے ساتھ کرے اوروں کے ساتھ بھی کرے۔ جی، اس سے وہی بات یاد آتی ہے جو ہم نے پہلے بھی کی کہ ایمان خدا کی حضوری میں بڑھتا ہے۔ ہر روز خداوند سے انفرادی رفاقت کے وسیلے سے خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور اپنے کلام سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر وہ مجھے کچھ باتوں کو ترک کرنے اور راہ پر چلنے کا، جس کی نشاندہی اس نے کر رکھی ہے، حوصلہ بخشتا ہے۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم تو اس راہ کے بغیر خدا اور اس کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اگر ایک بار پھر مجھے یہ نشاندہی کرا دی گئی ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے،
تو میں کہوں گا کہ یہ پھر میرا خدا کے ساتھ دائمی معاملہ ہے۔ میرا اور خدا کا ذاتی معاملہ ہے۔ خداوند ہی ہے جو میرے لیے اپنی رویا کو مجھ پر ظاہر کرتا ہے اور دوسروں پر نہیں کرتا، جو مجھے بتاتے ہیں کہ خداوند مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ کتاب خوف کے قفل اور ایمان کی کنجیوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ ایمان اور خوف ایک ساتھ رہیں، یہاں تک کہ مشکل اور تاریک ترین حالات میں بھی۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ مشکل حالات کے سبب سے خوف آپ کے دل میں اتر آئے تو آپ خدا سے ان مشکل حالات میں قوت مانگ سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی کتاب کے مصنف کے ساتھ ہوا۔ جبکہ وہ اپنے گھر سے باہر تھا، اس نے سنا اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیوی بچے گھر میں ہیں، سو اس پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے، لیکن ان مشکل حالات کے اندر اس نے خدا کو پکارا اور کہا، تو نے ہی میرا گھرانہ مجھے بخشا ہے، تو ہی اس کی محافظت بھی کرے گا۔ جب وہ گھر آیا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو سلامت پایا، انہیں کچھ نہ ہوا۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور مسیح کے لان تان اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا۔ موسیٰ نے مسیح کو کب دیکھا؟ جی عام لیکن اہم سوال ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر فرید؟ وہ کہتا ہے مسیح کے لیے لان تان اٹھانا اور تمام بنی اسرائیل سے ایک منجی کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ منجی کے؟ جی، منجی۔ باپ دادا نے تسلسل کے ساتھ اس وعدے کو بیان کیا ہے، آدم سے، حابل سے، نوح سے، سم سے، ابراہام سے، اسحاق سے، یعقوب سے، یوسف سے، موسیٰ تک۔ سو یہ تصور موجود تھا کہ مسیح آئے گا، اور خدا نے موسیٰ پر اس رفاقت کے ذریعے یہ تمام کی تمام باتیں واضح کیں۔ اے موسیٰ کے اپنے لوگوں سے اتحاد تیرے لیے لان تان کا سبب ہوگا، اور یہ لان تان ہے کہ مصری تیرے لوگوں کو دانش مندی نہ جانیں گے۔ اس سے موسیٰ تو ان ایمانداروں میں شامل ہو جائے گا جو خداوند کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دیتے ہیں، نہ کہ اس دنیا کے ساتھ کھڑے ہونے کو، اور نتیجتاً انہیں دنیا کی طرف سے لان تان کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ لان تان مسیح کے لیے کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ مزید کہتا ہے، ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصے کے خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ اندیکھے کو گویا دیکھ کر ثابت قدم رہا۔ اس آیت کے متعلق بتائیں۔ دیکھ کر، ایمان اسے اندیکھے کو دیکھنے کی قوت دیتا ہے، اور خدا کو دیکھنے سے اسے تحریک ملی اور ذہنی قوت ملی، اور وہ ناممکنات پر غالب آیا۔ اور ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے غصے سے خوف نہ کر کے مصر کو چھوڑ دیا، اور غالباً یہ اس کی طرف اشارہ ہے جب پیلوٹوں کی ہلاکت سے پہلے موسیٰ فرعون سے بات کرتا ہے، اور فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو جواب دیا کہ دور ہو جاؤ اور پھر کبھی میرا چہرہ نہ دیکھنا۔ موسیٰ نے کہا، میں پھر کبھی تیرا چہرہ نہ دیکھوں گا۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ اس آفت کے بعد ہم نکل جائیں گے، سو میں فرعون کو پھر کبھی نہ دیکھوں گا۔ یہ کیسا اختیار ہے! ذرا سوچیں کہ یہ شخص جو 80 برس کا ہے، دنیا کی سب سے طاقتور شخصیت کے سامنے کھڑا ہے اور دلیری کے ساتھ بول رہا ہے کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ سو اس نے مصر کو چھوڑ دیا، پر فرعون بھی کھڑا نہ رہے گا۔ اس نے اپنے جنگی رتھوں اور اپنی فوج کا استعمال کیا۔ بہرحال وہ مصر سے ایک ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے مفرور کی طرح نہیں، بلکہ ایک رہنما کی طرح جو دیکھتا ہے کہ دکھائی نہ دینے والا خدا اپنے لوگوں کا رہنما ہے، جن کا شمار 25 لاکھ سے زیادہ ہے، ایک ایسے رہنما کی طرح جو فاتح ہے اور جس کا سر بلند ہے۔ صحیح۔ سو اس سے اس نے دلیری پائی اور وہ بادشاہ کے غضب سے نہ ڈرا، بھلے ہی اس کا اختیار کیسا ہی ہو۔ کیا ہم اس سے کوئی عملی سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ضرور ہے کہ ہم انسان کے بجائے خدا کی فرمانبرداری کریں۔ ہم کاش خدا سے ایسا ہوا ڈرتے ہو۔ ہیں۔ یہ حیران کن مسئلہ ہے۔
ہم ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جن میں اس طرح کا ایمان ضروری ہوتا ہے جس کے وسیلے ہم خدا کو اپنے آگے دیکھ سکیں اور وہی کریں جس سے وہ خوش ہو، یہاں تک کہ آس پاس کے لوگوں کی آراء بھی اہم نہیں رہتی۔ یا اگر کوئی مجھے میرے کام کے خطرات سے خبردار کرنا چاہے، ہم نے اپنے دور میں یہ صحیح۔ دیکھا ہے اور آپ نے پچھلی قسط میں کہا کہ بہت سے ہم عمر لوگ ہیں جن کو چند ماہ پہلے انتخاب کرنا پڑا کہ وہ کچھ احکامات کی تکمیل کر کے زندہ بچنا چاہتے ہیں یا خدا کی فرمانبرداری کر کے مرنا انہوں نے موت کا انتخاب کیا تاکہ خدا کی باتوں کی نافرمانی نہ ہو۔ ایمان دلیری بخشتا ہے اور خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم روزمرہ کے کاموں میں خدا کی طرف ہوں اور اس کی فرمانبرداری کریں۔ جب ایمان کے وسیلے سے دلوں میں خدا کا دبدبا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے خوف کو دور کرتا ہے۔ بالکل، ایمان ہی سے اس نے فسح کرنے اور خون چھڑکنے پر عمل کیا تاکہ پیلوٹوں کا ہلاک کرنے والا بنی اسرائیل کو ہاتھ نہ لگائے۔ آپ ہمیں فسح اور خون چھڑکنے کے حوالے سے بتائیں۔ ایمان کا مطلب ہے فرمانبرداری، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہو، پس اسرائیل کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص ایک برا لے، تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک، اور اسرائیلیوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے۔ مطلب کہ ساری جماعت مل کر شام کو اس برے کو ذبح کرے۔ موسیٰ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ لوگوں میں سے بہت تھوڑے سے اسے قبول کریں گے کیونکہ ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور انہیں باہر نکلنے کی کوئی امید نہیں، لیکن موسیٰ نے خداوند پر بھروسہ رکھا اور اسی لیے فرمانبرداری کی، اور موسیٰ کی فرمانبرداری نے باقیوں کو بھی اس کی مثال کی پیروی کرنے کی تحریک بخشی اور انہوں نے حکم مانا، فسح پر قربانی کی اور دروازوں پر خون چھڑکا۔ موسیٰ سے بات کرنے کے بعد وہ اجتماعی ایمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ 29ویں آیت میں ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو وہ ڈوب گئے۔ یہ قوم کے مصر کے واقعات میں سے آخری واقعہ مانا جاتا ہے، اور جب ہم اسے خروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری قوم ایمان کی کمی کا شکار تھی۔ موسیٰ نے خدا ان کو پکارا تو انہوں نے ایمان سے بحر کلزم کو پار کیسے کیا؟ موسیٰ نے ان سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے رہو اور خدا کی نجات کے کام دیکھو۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خوش رہو گے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ جن میں ایمان کا اظہار ہے ان کے دلوں میں خدا پر ایمان کو زندہ کرے گا، اس لیے وہ بکھرے نہیں مرے اور ایک دوسرے پر چڑھ نہیں دوڑے، اور اگر وہ خوف کھا جاتے تو بھائی وہ بکھر جاتے، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے جیسے ساکر میچ میں ہوتا ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو شاید وہ مر جاتے، صحیح۔ پھر چاہے وہ 20 لاکھ سے زیادہ تھے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان میں بزرگ اور بچے اور خواتین اور مویشی بھی شامل تھے، اور وہ اپنی چیزوں کو اٹھا کر چل رہے تھے جو مصر سے لائے تھے، اور وہ منظم طور پر راتوں رات سمندر سے پار ہو گئے۔ جب وہ پار ہو رہے تھے تو ان میں ایمان نہ تھا کہ خدا ان کے ساتھ ہے، پر انہوں نے بادل کے ستون کو دیکھا جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور ان کے پیچھے کھڑا ہوا، اور وہ مصری اور اسرائیلی لشکر کے بیچ میں کھڑا تھا۔ سو خداوند نے ان کے ایمان کو ایک جسمانی چیز سے تقویت بخشی جس پر وہ بھروسہ کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگلی آیت یعنی 30ویں آیت میں وہ ایک اور وقت کے ایک اور واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ ایمان ہی سے یریحو کی شہر پناہ جب 7 دن تک اس کے گرد پھر چکے تو گر پڑی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بحر کلزم سے گزرنا اور یریحو کی دیواروں کا گر جانا 2 مختلف واقعات ہیں۔ ایک سفر کی شروعات میں ہے اور دوسرا آخر میں ہے، جن میں 40 برس کا فرق ہے۔ 40 برس تک اس قوم میں ایمان کا کوئی منظر دکھائی نہیں دیا۔ کیا خدا نے ان کے حالات کو نظر انداز کیا؟ اور اس نے خروج اور بحر کلزم سے گزرنے کا ذکر کرنے کے بعد 40 برس بعد یریحو کی دیواروں کو گرنے کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ پہلے اس نے 3 باب میں کہا کہ ان کے بیابانی سفر کے دوران خدا نے ان کے دلوں پر نظر کی اور دیکھا کہ ان کے ایمان میں کمی ہے اور وہ مسلسل بڑبڑاتے ہیں۔ ایمان کے 40 برس کے بعد
ان کے برتاؤ یا کردار سے عمومی طور پر ایمان غائب تھا، سو اس نے اس ارسطا کا ذکر اس باب میں نہ کیا جس میں وہ عبرانیوں کو ایمان میں لے کر حوصلہ دینا چاہتا ہے۔ بیابان میں ان کے کردار میں ایمان کی کمی نظر آئی۔ بڑبڑاہٹ اور ایمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مجھے ہمیشہ افسوس ہوتا ہے جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں کہ ان لوگوں کی تاریخ سے 40 برس کاٹ دیے گئے کیونکہ ان میں ایمان نہ تھا۔ ایمان نہ تھا، فقط جی، دو ٹھیک شخص ہے۔ ہیں جن کے دلوں میں ایمان تھا، خدا نے بس انہیں داخل ہونے دیا، یعنی صحیح۔ یشوا اور کالب۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر خداوند ہم سب کے زندگی کے صفحوں کو پلٹنا چاہے تو کتنے صفحوں میں یا کتنے سالوں، مہینوں یا دنوں میں اسے ایمان دکھائی دے گا؟ صحیح۔ یا کیا ایسے بہت سے صفحے ہوں گے جو ایمان سے خالی ہوں گے؟ خداوند ہماری مدد کرے۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں۔ 21ویں آیت ہے، ایمان ہی سے راہب فاحشہ نافرمانوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی کیونکہ اس نے جاسوسوں کو امن سے رکھا تھا۔ جاسوسوں کو امن سے رکھنا ملک سے غداری سمجھا جاتا ہے، اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ صحیح۔ جی ڈاکٹر فرید۔ در حقیقت میں کہوں گا کہ خدا اندرونی مقصد کو دیکھتا ہے جو کہ ایمان کا کام ہے۔ راہب کس حال میں تھی؟ ہمیں مطالعہ کرنا ہوگا۔ جب راہب نے جاسوسوں کا امن سے استقبال کیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیونکہ خداوند تمہارا خدا ہی اوپر آسمان اور نیچے زمین کا خدا ہے، سو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں بتوں کی عبادت کرتی ہوں، اور یہی حال پورے ملک کا ہے۔ میں تمہارے خدا کی طرف ہونا چاہتی ہوں، ان لوگوں کی طرف جو اس خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ سو راہب نے جاسوسوں کو امن کے ساتھ رکھ کر خدا سے وفاداری کا اعلان کیا۔ اس نے اس طور پر غداری نہ کی، لیکن اس نے ان لوگوں سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، اور اس کا کہ وہ اپنے اس برتاؤ اور زندگی کو ترک کرنا چاہتی ہے۔ اس نے اس کا اظہار کیسے کیا؟ اس نے اس کا اظہار جاسوسوں کو امن کے ساتھ رکھ کر دیا، صحیح۔ اور بادشاہ کو نہ دیا۔ ٹھیک ہے۔ سو یہ قوم سے مل کر دوسرے کے خلاف غداری نہیں ہے، لیکن بتوں کو ترک کر کے خدا کے لوگوں کے وسیلے اس سے میل کرنا ہے، بالکل، جو ایک دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ اگر کوئی بتوں کو ترک کر دے اور زندہ اور حقیقی خدا کی عبادت کرے تو اسے اپنے ملک کا غدار نہیں مانا جائے گا۔ اس نے خدا کے لوگوں کا ساتھ دیا۔ شکریہ، ہم پروگرام کے اختتام پر ہیں۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ خوش آمدید۔ موسیٰ کے والدین کی زندگی میں ایمان کے کون سے مناظر دکھے؟ 23ویں آیت ہے، ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ پہلی بات کہ ماں باپ نے اسے 3 مہینے تک چھپائے رکھا، یہ ایمان کا اظہار ہے جو انسان کو حوصلہ بخشتا ہے۔ دوسری بات، انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے، یعنی کہ خدا کی نظر میں خوبصورت ہے، جو کہ روحانی امتیاز کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا، وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے، جس سے ہم سیکھتے ہیں کہ ایمان دلیری بخشتا ہے۔ ٹھیک ہے، آمین۔ یہ بتائیے کہ موسیٰ میں ایمان کیسے ظاہر ہوا؟ موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔ موسیٰ نے مصر کے خزانوں اور شہرت کا انکار کیا، حالانکہ مصر کی اس دور میں بڑی شان تھی۔ اس نے خدا اور اس کے لوگوں کا ساتھ دینے کو ترجیح دی بجائے دنیا کی وقتی لذت پانے کے۔ اس نے زمینی چیزوں سے انکار کیا تاکہ ابدی چیزوں کا لطف پائے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی بات کریں تو کس طور پر ان لوگوں میں ایمان ظاہر ہوا؟ جی بتائیے۔ اس کا ذکر 29ویں آیت میں ہوا جہاں وہ کہتا ہے، ایمان ہی سے وہ بحر کلزم سے اس طرح گزر گئے جیسے خشک زمین پر سے، اور جب مصریوں نے یہ قصد کیا تو ڈوب گئے۔ وہ شمار میں بہت تھے، اور اگر وہ خوف زدہ ہوتے تو یقیناً وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے اور رون ڈالتے اور بکھر جاتے۔ لیکن بھلے ہی وہ شمار میں 20 لاکھ سے زیادہ تھے، وہ سمندر سے گزرے اور بغیر بکھرے اس پار پہنچے، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے خدا پر ایمان رکھا اور اس پر بھروسہ کیا کہ وہ انہیں زندہ رکھے گا، انہیں خوراک مہیا کرے گا اور سلامتی کے ساتھ اس پار پہنچ جائے گا۔ آمین۔ شکریہ۔ آمین۔ شکریہ ڈاکٹر فرید، اور شکریہ۔ تمام مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، موسیٰ کے حوالے سے کہا گیا، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا۔
اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روز لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا، اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی۔ موسیٰ نے فیصلہ لیا اور فرعون کے محل اور مصر کی تمام دولت کو خیر بات کہہ دیا اور خداوند سے تعلق کو قبول کیا۔ اس نے مسیح کی ملامت کو مصر کے خزانوں سے زیادہ بڑی دولت جانا، اور یہ ایک سوچا سمجھا رضاکارانہ فیصلہ تھا۔ اس نے مصر کے تمام خزانوں کو ایک طرف کر دیا اور مسیح کی پیروی کی، اس کے لوگوں اور مسیح کے لیے لعن طعن کو ایک طرف، اور اس نے انعام پایا۔ ناظرین، میں نہیں جانتا کہ یہ سنتے ہوئے آپ کس حال میں ہیں۔ شاید آپ کے دل میں مسیح کی پیروی کی خواہش ہے، لیکن آپ آس پاس کے لوگوں سے خوف زدہ ہیں۔ شاید آپ کو اپنا رتبہ، پیسہ یا وطن کو کھو دینے کا ڈر ہے، یا اپنے خاندان کی وراثت کھو دینے کا ڈر ہے، یا پھر آپ کو موت یا پھر ہراساں کیے جانے کا خوف ہے۔ کبھی کسی انسان سے مت ڈریے۔ موسیٰ نے مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑھ کر جانا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ موسیٰ کا نام امر اسی لیے ہوا کیونکہ اس نے صحیح فیصلہ لیا۔ آپ کو مسیح کی پیروی کرنا ہوگی اور نتائج کی پرواہ مت کیجیے۔ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں شراکت کرنا آپ کا اعزاز ہے۔ سو عزیزو، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نجات دہندہ کو قبول کیجیے، کیونکہ تمام خزانے جو زمین پر ہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن مسیح ابد تک رہے گا۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول، حكمة بتعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول. وحدك ربي ما في غيرك يرافقني على طول، حكمة بتعطي قوة ونعمة أبدا ما بتزول. أنا رح أمشي خطوة في خطوة معك لو للمجهول، محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔